अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा शौहर परदेस में नौकरी करता था, लेकिन जब भी पैसा भिजवाता तो सास मुझे एक पाई भी ना देती। मेरी एक छोटी बच्ची भी थी, उसके दूध के पैसे भी ना होते। यूं मैं एक पड़ोसी आदमी से पैसे उधार लेती और अपनी बेटी का दूध लाती। लेकिन एक दिन सास ने झूठा इल्जाम लगाकर शौहर से तलाक दिलवा दी। अब मैके वालों ने भी मुझे ना रखा। अकेली सड़क पर बैठी रो रही थी जब वो ही आदमी चला आया। जिंदगी तो मेरी पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। उस आदमी ने मुझे साथ चलने को कहा तो मैं भी उसके घर चल पड़ी। जैसे ही उसके घर में कदम रखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सामने 20 मैं बेयकीन निगाहों से उस आदमी के घर में खड़ी हुई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? मेरा ही शौहर मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी कैसे कर सकता था? हालांकि मैं उसके वजूद को जन्म दे चुकी थी। उसकी औलाद को मैंने अपना वजूद फाड़कर पैदा किया था, फिर वो मेरे साथ। ये सोच आते ही मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैंने उस आदमी को एक निगाह देखा था और अपनी बच्ची का हाथ थाम कर फौरन ही उस घर से निकल आई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे किस हिम्मत जाना है, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी भी इन लोगों का साथ नहीं अपनाऊंगी जिन्होंने मुझे इस तरह दरगोर कर दिया है। लेकिन अभी मैं मजीद चलती, इससे पहले ही मुझे जोर से चक्कर आए थे और मैं बिना इर्द गिर्द का होश लाए वहीं सड़क पर बेहोश हो गई थी। मेरी आंख तकरीबन 3 घंटे के तवील अरसे के बाद खुली थी। चंद लम्हे मुझे कुछ समझ आना नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे दिमाग बेदार होने लगा, हालात समझ आना शुरू हो गए थे। मैंने चारों तरफ गौर से निगाह घुमाई तो मैं उस आदमी के घर पर ही मौजूद थी। मुझे शिद्दत से कोफत महसूस हुई थी। मैं यकदम उठने लगी तो मेरे हाथ पर कैनोला लगा हुआ था और ड्रिप चढ़ रही थी। मैंने नजर दाएं बाएं जानिब घुमा कर देखी तो एक तरफ ही मेरी बेटी मेरे पास लेटी हुई थी। मैंने चंद लम्हे खामोश होकर वहां लेटी रही। मुझे बेहद अफसोस हो रहा था कि आज मैं खुद को इतना लाचार और बेबस क्यों महसूस कर रही हूँ। मैंने हमेशा जिंदगी को मुख्तलिफ पाया था, लेकिन इसके बावजूद कभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। हमेशा डट कर मुकाबला किया था। लेकिन शायद मेरे नसीब में रुसवाई धुतकार ही लिखी हुई थी। कुछ देर मैं लेटी रही, अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रही थी और कब धीरे धीरे मैं माजी के उन दर्दनाक लम्हात में दाखिल हुई, मुझे कुछ इल्म नहीं हुआ था। मेरी शादी मेरी खाला के घर हुई थी। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं काशिफ से बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने जिंदगी में कभी तसव्वुर नहीं किया था कि मेरे हालात शादी के बाद इतने पचीदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बड़े भाइयों से नवाजा था। बहन नहीं थी, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ थी, मेरे भाई थे, सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मगर कहते हैं ना, हर लाडली औलाद की जिंदगी में आगे जाकर लाड नहीं होते। जिंदगी उन्हीं को सबसे तगड़ा थप्पड़ मारती है जो घर की पसंदीदा औलाद होती है। शादी की रात ही मुझे महसूस हो चुका था कि मैंने एक बहुत गलत फैसला ले लिया है। जिस वक्त मेरा रिश्ता काशिफ के लिए आया था, मेरी वालदा ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो अपनी बहन की हर खूबी से बाखूबी वाकिफ थी। लेकिन मैं खूब रोई। मैंने अम्मी, बाबा, भाई किसी एक को नहीं छोड़ा था। सबके सामने बेशर्मी से काशिफ का जिक्र कर दिया था कि मैं उसे दिली दिल में पसंद करती हूँ। अगर अब मेरे लिए उसका रिश्ता आ रहा है तो खुदा के लिए इस रिश्ते को ना ठुकराएं। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत समझाया था, बेशक तुम्हारी खाला तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, सोने का निवाला खिलाती हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल फरामोश मत करो कि अभी वो खाला है तो कल को वो तुम्हारी सास बन जाएंगी, और सास बन जाने के बाद तमाम रिश्ते तब्दील हो जाते हैं। लेकिन ये बात भी मुझे समझ नहीं आई थी। मैं हत्थे से उखड़ गई थी कि अगर आपको मेरी शादी करनी है तो मैं सिर्फ काशिफ को अपनाऊंगी, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। सब के लाख एहतजाज के बावजूद मैंने काशिफ से शादी कर ली थी। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी सास कमरे में आ गई थी। मैं सर झुकाए बैठी थी जब वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई थी।
وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، سارا جانتی ہو تم کاشف کا انتظار کر رہی ہو، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ میں نے بے ساختہ ان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ مجھے واقعی حیرانگی ہو رہی تھی کہ اس وقت میرے شوہر کو آنا چاہیے تھا، لیکن اس کی ماں کیوں آئی تھی؟ وہ مزید بولی، کاشف میری اکلوتی اولاد ہے، میں نے اسے بہت ہی ناز سے پالا ہے۔ اگر تم نے کبھی ہم دونوں ماں بیٹے کے درمیان جھگڑا کروانے کی جرت کی یا پھر اس کی کان سازشی طور پر بھرے تو یاد رکھنا میں تمہارے لیے بہت مشکل ثابت ہو جاؤں گی۔ اور ہاں، برا نہیں ماننا، بے شک میں شادی کی پہلی رات تم سے ایسی بات کر رہی ہوں، لیکن مجھے پوتی نہیں پوتا چاہیے، کیونکہ پوتی صرف اور صرف اس گھر سے لے کر جائے گی، لیکن میرا پوتا میری نسل چلائے گا۔ بہتر ہوگا کہ مجھے لڑکا دو نہ کہ لڑکی۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں تھی، وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا نہیں سنا تھا کہ شادی کی رات ساس کمرے میں آئی ہو اور اس طرح کی بات کر کے گئی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، میری آنکھوں میں نمکین پانی بھرنا جمع ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے امی کی یاد اب شدت سے ستانے لگی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے واضح طور پر سمجھایا تھا کہ بے شک وہ میری بہن ہے اور مجھے بہت عزیز ہے، لیکن تم نہیں جانتی اس کا دماغ ہم سب سے مختلف ہے، اور یہی بات مجھے سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے اور کاشف میرے کمرے میں آ گیا تھا، حشاش بشاش مسکراتا ہوا، لیکن اس کی ماں میری مسکراہٹ اب چھین چکی تھی۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گیا تھا، میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، تمہیں معلوم ہے میں کتنی بے لوث محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں اس سے یکدم اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آ کر اب اسی طرح کی باتیں کرے گا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خالہ باتیں کر کے گئی تھیں وہ اس کو بتانا بے حد ضروری تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے ہونٹوں پر انگلی جماتے ہوئے بولا تھا، دیکھو سارا، میں جانتا ہوں امی تم سے کیا بول کر گئی ہیں۔ میں نے انہیں کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور ان کے چہرے کے زاویے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ انہوں نے تم سے بالکل بھی مناسب بات نہیں کی ہے۔ مگر دیکھو، اس بات کو ذہن نشین کر لو، میرے نزدیک میری ماں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آج تم اس کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی ہو تو صرف ان کی وجہ سے۔ بے شک تم مجھے پسند تھی، لیکن اگر امی کی رضامندی نہ ہوتی تو میں شادی نہیں کرتا۔ بہتر ہوگا کہ تم امی کی باتوں کو برا منانے کے بجائے ان پر عمل کرو۔ کاشف کی بات سن کر مجھے خوب رونا آیا تھا، دل بہت عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب معاملات بہت پیچیدہ ہو جائیں گے، میرے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، نہ جانے میں یہاں کس طرح گزارا کروں گی۔ یہی ایک بات میرے ذہن پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ رات کترا کترا کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں گہری نیند میں تھی جب کسی نے زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑایا تھا۔ پہلے تو مجھے حیرانگی ہوئی، صبح کے 7 بج رہے تھے، اس وقت دروازہ بجانے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں نے کروٹ بدل کر کاشف کو دیکھا تو وہ جھنجھلا کر بولا تھا، سارا تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ کمرے کا دروازہ بج رہا ہے، جا کر دیکھو کون ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میری شادی کے بعد آج پہلا دن تھا، اس طرح میں کیسے دروازہ کھول سکتی تھی؟ نہ میرا لباس مناسب تھا، نہ مجھ میں ہمت تھی۔ میں نے کاشف کی طرف نظر گھمائی تھی اور تھوڑا سخت لہجے میں بولی تھی، عقل سے کام لو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں دروازہ کھولتی اچھی لگوں گی؟ جب وہ یکدم بولا تھا، ہاں بہت اچھی لگو گی۔ اگر امی دروازے پر ہوئیں اور میں نے دروازہ کھولا تو بے وجہ غصہ ہوں گی، جا کر دیکھو کون ہے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شادی کی صبح وہ مجھ سے کس طرح بات کر رہا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا اور ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے میں سیدھا دروازے کے پاس آ گئی تھی۔ دوپٹہ اچھی طرح سر پر جما کر میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے شوہر کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق میری ساس کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا تو وہ یکدم غصے سے بولی تھی، وقت دیکھا ہے تم نے بی بی، صبح کے 7 بج چکے ہیں۔
گھر میں مہمانوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، فوراً اپنے شوہر کے ساتھ تیار ہو کر باہر آؤ، 8 بجے تک نیچے آ جانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھی، ان کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ اگر میں نے ان کے خلاف جانے کی ذرا بھی کوشش کی تو وہ بنا سوچے سمجھے میرے چہرے پر تھپڑ بھی مار سکتی ہیں۔ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک نگاہ میں نے کاشف پر ڈالی تو وہ جاگ چکے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، پتہ نہیں کیوں میں نے شادی کر لی، اب ہر روز یہی تماشے لگیں گے۔ یہ بول کر وہ واش روم میں چلے گئے تھے، جبکہ میں ان کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ امی کو فون کر کے یہاں کے حالات سے آگاہ کروں، لیکن پھر آخری نصیحت ان کی یاد آئی تھی، بیٹا اگر تمہیں اپنا گھر بسانا ہے تو اپنی باتیں اپنے تک محدود رکھنا، سسرال میں جو ہوا اسے اپنے دل میں دبا کر رکھنا۔ اگر تم نے سسرال کی باتیں میکے میں بتائیں تو کبھی بھی تم اپنا گھر بسا نہیں پاؤ گی۔ ان کی بات میں واقعی دم تھا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی عورت کا گھر برباد کر دیتی ہیں۔ بہتر ہے کہ ہر عورت اپنی زبان بند رکھے۔ چند لمحے بعد وہ تیار ہو کر باہر آ گئے تھے۔ ان کے آتے ہی میں بھی اپنے کپڑے لے کر واش روم چلی گئی تھی۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تو میں اپنی جگہ پر سن کھڑی رہ گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر باہر جا چکے تھے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ان کو چاہیے تھا کہ آج کے روز وہ میرا انتظار کرتے، ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ نیچے جاتے۔ ان کو بالکل بھی اس بات کی حیا نہیں تھی۔ چند لمحے میں اپنی جگہ پر کھڑی رہی تھی، پھر سر جھٹک کر خاموشی سے تیار ہونے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ تیار ہو کر میں باہر آئی تو سامنے میری دوسری خالہ کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب آئی تھی، میرے گلے لگ گئی تھی اور میرے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہو، رات بہتر گزری؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ فوراً بولی تھی، تمہاری امی آ گئی ہیں، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں دھیما مسکرائی تھی۔ اب کہیں جا کر مجھے تھوڑی راحت محسوس ہوئی تھی۔ ماں کا لفظ ہی مجھے سکون بخش رہا تھا۔ مجھے واقعی اب احساس ہوا تھا کہ ماں باپ سے بچھڑ جانے کے بعد اولاد کتنی زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ میں نے فوراً ہی تیار ہونا شروع کر دیا تھا۔ تیار ہو کر میں نے دوپٹہ سر پر جمایا تھا اور نیچے چلی آئی تھی۔ سامنے ہی لاؤنج میں میرے بھائی، بابا اور امی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً ہی بھاگ کر اپنے بابا کے سینے میں جگہ ڈھونڈی تھی، مگر ابھی وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے، اس سے پہلے ہی میری ساس کی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی، شرم حیا نہیں ہے بالکل بھی، شادی ہو گئی ہے تو پہلے ساس کو سلام کرتے ہیں، نہ کہ باپ کے سینے سے لگتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے ٹھٹک کر اپنے بابا سے علیحدگی اختیار کی تھی، ایک نظر اپنی ساس پر ڈالی تھی جو میرے شوہر کے پہلو میں دراز تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، جھک کر ان کو سلام کیا تھا، جبکہ وہ منہ بنا کر رہ گئی تھیں۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں نے ایک نگاہ اپنے گھر والوں پر ڈالی تو ان سب کی آنکھوں میں پریشانی جھلکنے لگی تھی، مگر میں نے فوراً ہی ماحول پر قابو پا لیا تھا اور ناشتے کا پوچھنے لگی تھی۔ ناشتہ امی بابا لے کر آئے تھے۔ فوراً ہی میں نے اپنے کچھ کزن احباب کے ذریعے میز سجا لی تھی۔ میری ساس نے ایک بار بھی اخلاقاً مجھے نہیں روکا تھا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ خالہ خوش نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کا برتاؤ کر رہی ہیں، مگر میں نے ان سے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وقت کا پہیہ دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ امی بابا کے جانے کے بعد میری ساس نے ایک بار بھی مجھے مخاطب نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک دو دفعہ اپنے شوہر سے ولیمے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ ابھی ہماری گنجائش نہیں ہے، ہم ولیمہ ابھی ادا نہیں کریں گے، بس رشتہ داروں کو گھر بلا کر کھانا کھلا دیں گے۔ میں واقعی حیران رہ ہوئی تھی، کیونکہ خالہ نے بارات کے وقت کتنی زیادہ شرطیں رکھی تھیں اور اب اپنی باری پر اس طرح کر رہی تھی۔ میں کچھ کہتی تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا، اس لیے میں نے چپ رہنا ضروری سمجھا تھا، لیکن میری یہی چپ میرے لیے بہت بری ثابت ہوتی جا رہی تھی۔ شادی کے محض 3 دن بعد ہی
میری ساس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب کچن کی تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے ہی گھر کا سارا کام کرنا ہے۔ مجھ بوڑھی جان میں اب اتنی ہمت نہیں کہ گھر کو بھی سنبھالوں اور اخراجات بھی دیکھوں۔ ان کی بات میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن میں نے بھی حیا شرم میں فوراً ہاں بول دی تھی، کیونکہ مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی ساس کو اپنی آنکھوں کے سامنے کام کرتا ہوا دیکھتی۔ گھر پر بھی میں امی کا ہاتھ بٹاتی تھی، اس لیے اس گھر میں بھی مجھے بالکل بھی دقت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور 3 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نواز دیا تھا۔ میں حاملہ تھی، یہ خوشی بہت بڑی تھی، لیکن دھیرے دھیرے جو سوئی میری ساس مجھے روز چبو رہی تھی، وہ میرا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ سے ایک ہی بات کہتی تھی، مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے، اس بات کا خیال کرنا۔ کئی بار میں نے باتوں باتوں میں ان کو سمجھایا تھا کہ اولاد مرد کا نصیب ہوتی ہے، عورت اپنے ساتھ پیسہ خود لاتی ہے، دولت لاتی ہے، لیکن میری ساس کی ایک ہی گردان تھی، مجھے ان فالتو کی باتوں میں مت الجھاؤ، جو میں نے تم سے کہہ دیا ہے وہی ہونا چاہیے، ورنہ تو تم خود اپنی حالت کی ذمہ دار رہو گی۔ ان کی بات میرا خون نچوڑ رہی تھی۔ شادی کو آج 3 ماہ ہو چکے تھے، لیکن اس دوران میں نے ایک بار بھی اپنے گھر کا چکر نہیں لگایا تھا، کیونکہ شادی کے محض 1 ہفتے بعد جب میں نے یہ خیال اپنے شوہر سے ظاہر کیا تو انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ جب میرا دل ہوگا تو میں لے جاؤں گا۔ آج تم نے یہ بات اپنے منہ سے نکال لی ہے، لیکن آئندہ کے بعد میں اس طرح کی کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے اندر ہی اندر یہ سب چیزیں ختم کرتی جا رہی تھیں۔ مجھے اب شدت سے افسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے اپنی خالہ کا گھر اپنے لیے کیوں منتخب کیا۔ انسان غیر برادری میں ہی شادی کرے تو بہتر ہوتا ہے، تاکہ اگر دل میں کوئی بات آ رہی ہے تو 2 4 سنا کر دل صاف کر لے، مگر اپنوں کی رشتہ داری میں آپ ایک لفظ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آپ نے کچھ بھی کہا تو وہی اپنے آپ کو پورے خاندان میں برباد کر دیں گے۔ اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں جب 6 مہینے میں پہنچی تو میرے شوہر نے مجھ پر بم گرا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی جاب بیرون ملک میں لگ گئی ہے اور انہیں نکلنا ہوگا۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا تھا کہ اس حالت میں مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، ابھی مجھے آپ کی ضرورت ہے، میرے پاس کوئی بھی ہو، لیکن جو کمی آپ کی ہوگی وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے شوہر کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ ان کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرو، میں صاف اور صرف ابھی پیسہ کمانا چاہتا ہوں، بہتر ہوگا کہ تم خاموش رہو۔ میں بہت روئی تھی، ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، منت کی تھی کہ ابھی نہیں جائیں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے نواز دیا تو نہ جانے میری ساس میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، مگر میرے لاکھ احتجاج کے باوجود میرے شوہر چلے گئے تھے۔ میرے بابا نے بھی ان سے درخواست کی تھی کہ 3 مہینے بعد چلے جانا، جب تمہاری اولاد تمہاری گود میں آ جائے، لیکن ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، انہیں صرف اپنا کام عزیز تھا۔ ٹھیک 7ویں ماہ میں مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ آپ کو بیٹی پیدا ہوگی، اور یہ خبر میرا خون نچوڑ چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں گھر پہنچی تو میری ساس میرے ہی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سوالیہ بولی تھی، بتاؤ ڈاکٹر نے کیا بولا ہے؟ پچھلی بار بول رہی تھی نا، اس بار بتا دیں گی، بیٹا ہے نا؟ ان کی بات سن کر میرے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ میں نے چند لمحے گہری گہری سانس لی تھی اور فوراً ہی لا علمی کا اظہار کر دیا تھا کہ ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میری ساس کافی تعجب سے مجھے دیکھنے لگی تھی، مگر میں فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو کال ملائی تھی تاکہ ان کو اس خبر سے آگاہ کر سکوں، حالات کی نزدیکی بتا سکوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کال میری آخری کال ہے۔ چند سیکنڈ بعد انہوں نے میری کال ریسیو کی تو میں روتے ہوئے بولی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کاشف، سب کچھ ریت کی مانند پسلتا جا رہا ہے۔ آپ کیوں اس وقت مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوگی،
لیکن آپ کی والدہ مجھے بار بار بیٹے کے لیے پکار رہی ہیں۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میرا محض یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر بھڑک اٹھے تھے۔ وہ غصے سے گھرائے تھے، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، پھر یہ بیٹی کی بات کہاں سے آ گئی؟ ان کی بات سن کر میں سانس تک روک چکی تھی۔ مجھے بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ میرے شوہر اس طرح برتاؤ کر سکتے ہیں۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی پیچھے سے تالی کی آواز آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری ساس کھڑی ہوئی تھی اور مجھے خون آشام نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولی تھی، مجھے اندازہ تھا تم یہی کرو گی، مجھے نہیں معلوم، مجھے پوتا چاہیے، اس بیٹی کو تم اپنے پاس ہی رکھو، میں بتا رہی ہوں میں اسے بالکل قبول نہیں کروں گی۔ ان کی آواز سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ کاشف نے کال بند کر دی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے بولی تھی، امی، اولاد تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس میں عورت کا کیا عمل دخل؟ مگر میری ساس تو سننے کی روادار ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے کوستے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں روتے روتے زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو کسی سیلاب کی مانند بہتے جا رہے تھے۔ ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میری بیٹی کو پیار کیا جائے، اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جائے، لیکن اب مجھے حالات بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ وقت گزرا تھا اور 9 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران میرے شوہر نے ایک بار بھی مجھ سے کال پر رابطہ نہیں کیا تھا، حالانکہ میں نے کئی بار ان کو فون کیا، انہیں اپنی تکلیف بتانے کی کوشش کی، مگر ان کی طرف سے میری کال اٹھائی ہی نہیں گئی تھی۔ جس وقت مجھے لیبر کا درد شروع ہو رہا تھا، میری چیخیں بلند ہو گئی تھیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس میرے شوہر نہیں تھے۔ زندگی اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ آج مجھے اپنی ہر اس غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا جو میں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں کی تھی۔ اگر میں اپنے ماں باپ کا کہنا سن کر کاشف سے شادی نہ کرتی تو آج میں خوشحال ہوتی، لیکن شاید ذلت میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ وقت گزرا تھا، میری گود میں ننھا وجود آ گیا تھا، مگر نہ میری ساس میرے پاس تھی، نہ ہی میرا شوہر۔ پورا خاندان مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ سب نے میری ساس کا پوچھا تھا، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب تو میکے والے بھی منہ موڑنا شروع ہو چکے تھے۔ کب تک وہ میرا ساتھ دیتے؟ ان کی بھی زندگیاں تھیں، کتنا پیسہ تو وہ مجھ پر پانی کی طرح بہا چکے تھے۔ اپنے سسرال آنے کے بعد میں نے صرف ایک بات سنی تھی کہ اگر تمہیں اس گھر میں زندگی گزارنی ہے تو ہر قسم کے سمجھوتے کرنے ہوں گے۔ میرے پاس اگر پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا اور اپنی بیٹی کا گزارا خود سے کرو۔ مجھے ان کی بات کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی، کیونکہ میرے پاس اب چھت نہیں تھی۔ مجھے میرا گھر کسی بھی حال میں بسانا تھا۔ وقت تیز رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی بچی کی فکر رہنے لگی تھی۔ اسے قدرتی دودھ کے ساتھ باہر کا دودھ بھی چاہیے تھا۔ اب وہ بڑی ہونے لگی تھی، لیکن میری ساس کے پاس اپنی پوتی کے لیے 1 روپیہ نہیں تھا۔ میں نے ان کے سامنے رو رو کر فریاد کی تھی کہ امی کچھ پیسے دے دیں، مجھے نیہا کے لیے دودھ لانا ہے، مگر وہ منہ پھیر گئی تھی۔ میرے شوہر جتنا بھی پیسہ دیتے تھے میری ساس اپنے ہی پاس رکھتی تھی۔ میں نے اپنی امی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلایا تھا، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا کہ بیٹا، جتنا میں کر سکتی تھی میں نے کر دیا۔ تمہارے بابا اب ملازمت نہیں کرتے، تمہارے بھائی ہی گھر چلاتے ہیں، ان کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ تمہارے اخراجات بھی برداشت کریں، تم اپنا خود دیکھ لو۔ ان کی بات میرے سینے پر چابک کی طرح چبھی تھی، مگر میں چپ رہی تھی۔ گھر سے دہلیز پار کی تو مجھے آس پڑوسی نظر آئے تھے۔ میں نے پڑوس میں رہنے والے راشد بھائی سے پیسے مانگ لیے تھے۔ پہلے تو انہوں نے مجھے پیسے دے دیے تھے، میں نے اپنی بچی کو دودھ پلا دیا تھا۔ وقت گزرا تھا، اب میں ان سے ادھار مانگنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے میں نے ان سے 3-4 ہزار روپے ادھار لے لیے تھے۔ وہ اتنے بھلے آدمی تھے کہ کبھی بھی مجھے پیسے دینے سے انکار نہیں کرتے تھے۔ میری زندگی میں وہ کسی فرشتے کی مانند آئے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی
کہ یہی فرشتہ میری زندگی برباد کر دے گا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد میرے شوہر چھٹی پر پاکستان آ گئے تھے اور اس وقت میں برابر میں رہتے راشد بھائی سے پیسے مانگنے گئی ہوئی تھی، لیکن جب میں گھر کے اندر واپس آئی تو میرے شوہر کے تاثرات تبدیل ہو چکے تھے۔ میری ساس نے انہیں میرے خلاف ورغلا دیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے میرے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا تھا اور بنا لحاظ مروت کے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں بے یقین نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ چکے ہیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، اس گند کو لے کر میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، میرے گھر میں تم جیسی عورت کا گزارا نہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن فی الحال میں چپ چاپ اپنی بچی اٹھا کر باہر آ گئی تھی۔ مجھے خوب رونا آ رہا تھا۔ میں نے نہ کبھی پہلے کسی سے لڑائی جھگڑا کیا تھا اور نہ مجھ میں اب ہمت تھی۔ میں روتے روتے سڑک پر بیٹھ گئی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا میرے میکے والے مجھے اب قبول نہیں کریں گے۔ کچھ دیر گزری تھی جب وہی آدمی مجھے اپنے گھر لے آیا تھا، اور جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی میرے شوہر بیٹھے ہوئے تھے اور میرے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ میں حیران نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، امی جھوٹ بولتی تھی، انہوں نے مجھے ہمیشہ تمہارے خلاف بھڑکایا، میں بہت مجبور ہوں۔ دراصل جوانی میں مجھ سے قتل ہو گیا تھا، جس کی چشمدید گواہ امی ہے۔ اگر آج میں ان کا ساتھ نہ دیتا تو میں جیل میں ہوتا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں ورنہ وہ مجھے پولیس میں بند کروا دیں گی۔ میری اماں تمہاری والدہ سے اپنی ہر ناقدری کا بدلہ لینا چاہتی تھیں، اور ناقدری کا بدلہ انہوں نے تمہاری صورت لیا ہے۔ یہ آدمی میرا ہی بھیجا ہوا ہے، اسی کے ذریعے میں تم تک پیسے پہنچاتا رہا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، اور میری امی نے اس بات کو مہرا بنا کر مجھے اور تمہیں الگ کر دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن میرے پاس بھی ان کے لیے معافی نہیں تھی۔ مجھے اس آدمی پر شدید غصہ آیا تھا۔ میں مزید ماضی کے خیالوں میں گم رہتی جب کمرے کا دروازہ کھول کر راشد بھائی اندر آئے تھے۔ وہ میرے پہلو میں بیٹھ گئے تھے۔ میں نے فوراً اپنے چہرے پر دوپٹہ کور کر لیا تھا کیونکہ اب مجھے عدت گزارنی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ یقین مانے میں اس حق میں نہیں تھا کہ آپ کو بنا بتائے یہ کام کروں، لیکن آپ کے سابقہ شوہر نے کہا تھا کہ اگر آپ تک یہ بات پہنچی تو ہو سکتا ہے ان کی امی تک بھی پہنچ جائے۔ خیر، میں ان سب باتوں کے لیے یہاں نہیں آیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدت مکمل ہونے کے بعد آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ میں آپ کی اور آپ کی بیٹی کی ذمہ داری لینا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں نکاح ہوتے ہی ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ میں آپ کو دور لے جاؤں گا جہاں صرف آپ، میں اور ہماری بیٹی ہوگی۔ میں نے ایک نکاح ان کی طرف ڈالی تھی اور فی الحال ان سے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 مہینے 10 دن کا عرصہ میرے لیے کسی عذاب کی طرح تھا۔ میں نے یہ وقت راشد صاحب کے گھر ہی گزارا تھا۔ اس دوران انہوں نے جتنی مدد میری کی تھی اتنی مدد کوئی کسی کی نہیں کرتا۔ ان کی پہلی بیوی مر چکی تھی، اولاد کوئی نہیں تھی، وہ اکیلے رہتے تھے۔ لوگوں نے بہت باتیں بنائی تھی مگر میں مجبور تھی۔ راشد صاحب کہیں اور رہ رہے تھے، میں ہی ان کے گھر پر رہتی تھی۔ صرف وہ ضرورت کا سامان دینے ہی آتے تھے۔ عدت مکمل ہونے کے بعد سادگی سے نکاح کیا گیا تھا اور وہ واقعی مجھے لے کر یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے۔ کچھ روز پہلے مجھے معلوم ہوا کہ میری خالہ کو فالج ہو گیا ہے، وہ بستر مرگ پر ہے۔ میرے شوہر کو پولیس لے جا چکی ہے۔ انہوں نے خود ہی اپنا بیان پولیس کے پاس جمع کروا دیا ہے، جبکہ میں راشد صاحب کے ساتھ بہت خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ وہ میری بیٹی کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے ہیں۔ میں ایک بار پھر حاملہ ہوں اور کبھی بھی راشد صاحب مجھے بیٹا یا بیٹی کا نہیں کہتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی ہو اللہ مکمل اولاد عطا کرے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ میں اب بہت خوش ہوں، میرا صبر رائے گاہ نہیں گیا۔
لیکن जब भी माजी का सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। औरत को इंसान समझिए, जानवर नहीं। औरत एक नाजुक फूल है, इंतकाम की आग नहीं जो उसके जरिए ही बुझाई जाएगी। माजी को भूलकर हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रब्बुल आलमीन बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाजता है। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें